अस्सलाम वालेकुम, हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं टोरंटो में पाकिस्तानी कम्युनिटी का मकबूल न्यूज़ चैनल द अवामी। नाज़रीन, कराची पुलिस में पहले कमांडो या राडो या फिर कोबरा के नाम से तो पुलिस वालों ने शोहरत पाई थी, लेकिन कभी भी कराची पुलिस में जो है सस्सी पन्नू या शीरीं फरहाद या फिर लैला मजनू की किसी दास्तान ने कोई जन्म कभी भी नहीं लिया। लेकिन अब के बार जो है इस वक्त एक ऐसे ही रोमानवी दास्तान जो है वो जन्म ले चुकी है। जी हाँ, मैं उस वाक़े की तरफ मेरा इशारा है जिस एक वाक़े में जो है कराची की एक खातून पुलिस अफसर ने अपने ही एक बहुत बड़े अफसर यानी DIG से हीरो के सेट का मुतालबा किया अपने सालगिरह के मौके पर। मुतालबा करने के साथ साथ उन्होंने ये भी शर्त रखी कि वो उसी सूरत में जो है अपने DIG से ये तोहफ़ा वसूल करेगी या ये तोहफ़ा कबूल करेगी अगर DIG ख़ुद बनफ्स नफीस उनके दफ्तर में आते हैं और अपने ही हाथों से ये सेट जो है उनके गले में पहनाते हैं, उनके हाथ में जो है वो अंगूठी पहनाते हैं और इसी तरीके से उनके कानों में हीरो वाले टॉप्स पहनाते हैं। तब उस सूरत में तो वो ये कीमती सेट या ये कीमती तोहफ़ा लेना कबूल करेंगे, बसूरत दीगर वो उसे रिफ्यूज़ कर देंगे। ये वाक़या कराची में पेश आया और उसके बाद वो DIG जो है दिल के हाथों मजबूर होकर उस खातून पुलिस अफसर की फरमाइश पर, उनके मुतालबे पर, उनकी हिदायत पर उसी तरीके से अमल करते हुए सर के बल जो है वो उनके दफ्तर जाते हैं बवर्दी दुरुस्त, और उसके बाद जो है अपने दस्ते मुबारक से वो हीरो वाला हार जो है वो उनके गले की जीनत बनाते हैं और उसके बाद हीरो वाले जो टॉप्स है वो उनके कानों में पहनाते हैं और इसी तरीके से हीरे वाली अंगूठी जो है वो ख़ुद उस खातून पुलिस अफसर के उंगली में बिल्कुल उसी तरीके से पहनाते हैं जिस तरीके से कोई दूल्हा अपने होने वाली दुल्हन के उंगली में कोई अंगूठी पहनाता है। ये जो मंज़र है ये बहुत सारे दूसरे पुलिस अफसरों और एहलकारों ने भी अपनी इन खुली आंखों से देखा। अब इसको मैं अगर कोई रोमानवी दास्तान यानी लैला मजनू या फिर सस्सी पन्नू या फिर शीरीं फराज से इसको तशबीह ना दूँ तो क्या दूँ। कराची पुलिस में जो है वो दौलत की फरावानी है जिसका ये एक जीता जागता जो है वो सबूत है जो मैंने आप लोगों के सामने पेश किया। अब देखते हैं ये कि इस वाक़े की इंक्वायरी IG सिंध मुश्ताक महर करते हैं या फिर एडिशनल IG कराची गुलाम नबी मेमन इस पर कोई एक्शन लेते हैं कि नहीं लेते हैं। जिस DIG ने जो है इतनी बड़ी जुर्रतमंदी का मुजाहरा करके इतना कीमती हीरो वाला सेट जिसकी मालियत तकरीबन कोई 20 लाख से ज़ायद की बताई जाती है वो उन्होंने खातून पुलिस अफसर की फरमाइश पर जो है वो उनके नज़र कर दिया। अब यहाँ पर यह भी बताते चलूँ कि ये मज़कूरा DIG जो है जब SP थे तो उस वक्त जब इनकी पहली नज़र जो है इस खातून पुलिस अफसर पर पड़ती है साउथ डिस्ट्रिक्ट में तो वो उन पर फ़िदा हो जाते हैं, यानी उसी वक्त वो अपना दिल उनके कदमों पे फेंक देते हैं, जिसका ज़िक्र उन्होंने बाद में अपने करीबी दोस्तों से भी किया था। ये कहना है पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए और उस वक्त उन्होंने जो है दिल के हाथों मजबूर होकर उसी खातून पुलिस अफसर को जो है चाय पर मदऊ करने की दावत दी थी ताकि उन्हें घेरने में उन्हें आसानी हो। और इस तरीके से वो जो चाय की दावत देना वो ना इतना महंगा पड़ा कि उसके एवज़ उनकी अहम तरीन डिस्ट्रिक्ट की पोस्टिंग जाती रही, क्योंकि उस वक्त वही खातून पुलिस अफसर उस वक्त के एडिशनल IG कराची के दिल पर राज कर रही थी, जिसका इल्म मज़कूरा पुलिस अफसर को नहीं था, वरना वो इतनी बड़ी हमाकत या गलती नहीं करता, जिसके नतीजे में उनकी उस वक्त की वो अहम तरीन पोस्टिंग भी जाती रही। लेकिन उस पोस्टिंग के जाने का उन्हें इतना दुख नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद कहते हैं कि उन्होंने दिल में ये ठान ली थी कि वो कभी न कभी इस खातून को अपना बना कर ही दम लेंगे। और वही हुआ कि दिल के हाथों मजबूर होकर उन्हें जो है अब जाकर उन्हें सालगिरह पर जो है इतना कीमती तोहफ़ा देना पड़ा। अब देखते हैं कि इस पर इंक्वायरी होती है कि नहीं। नाज़रीन, ये अभी कोई एक मैसेज आया है कराची से किसी पुलिस अफसर का ये कहना है कि क्या IG सिंध का ट्रांसफ़र हो गया है।
نہیں، ابھی کوئی ٹرانسفر اس کا نہیں ہوا ہے، اور ممکن ہے کہ 2-4 دنوں میں جو ہے وہ ٹرانسفر ان کا ہو جائے گا۔ آئی جی سندھ مشتاق مہر جو ہے وہ بالکل اس وقت ریڈی بیٹھے ہیں، اور اکثر جو ہے وہ انہیں اپنے آفس میں جو ہے یہ گنگناتے ہوئے لوگوں نے دیکھا ہے، سنا ہے کہ چل اڑ جا رے پنچھی کہ اب یہ دے سے ہوا بیگانہ۔ خبر تو صرف یہ آئی کہ احسن یونس جو ہے اسلام آباد کے جو آئی جی ہیں انہیں تبدیل کر دیا گیا، اور غالب امکان یہ ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ ناصر جو ڈی آئی جی ہیں ان کی پوسٹنگ ایز اے آئی جی ہونے جا رہی ہے، جو کہ اس وقت ڈسمس ہے، لیکن انہیں وزیر داخلہ جو ہیں اس وقت رانا ثناء اللہ انہیں بحال کرنے کی کوششوں میں لگے، کیونکہ جب رانا ثناء اللہ جو ہے 15 کلو ہیروئن والے کیس میں گرفتار ہوئے تو اس وقت مذکورہ ڈی آئی جی جو ہے وہ سیف سٹی پروجیکٹ لاہور میں ایز اے ڈائریکٹر اپنے فرائض سر انجام دے رہے تھے، اور انہوں نے کچھ اس قسم کے فوٹوز جو ہے اس وقت تحقیقاتی اداروں کو خود متعلقہ کورٹ کو پروڈیوس کیے تھے، کہ جس کے نتیجے میں جو ہے پورا کا پورا وہ کیس جو ہے مشکوک ہو گیا تھا، جس کے نتیجے میں وہ انہیں جو ہے رانا ثناء اللہ کو ضمانت بھی مل گئی تھی، جس کا یہ احسان انہوں نے اس وقت کیا تھا رانا ثناء اللہ پر، جس کو اب اس کا بدلہ چکانے کے لیے ان کی نوکری کو نہ صرف بحال کیا جا رہا ہے بلکہ انہیں وہ اسلام آباد کی اہم ترین پوسٹنگ بھی دی جا رہی۔ یہ کہنا ہے خود پولیسی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ ناظرین، اب یہاں یہ بھی بتاتے چلوں کہ کراچی پولیس کا ایک ڈسٹرکٹ ایس ایس پی ساؤتھ رائے طاہر راہ اعجاز اتنا با اثر ہے کہ جناب پچھلے ایک ہفتے کے دوران 2 بار جو ہے وہ کراچی سے اسلام آباد گئے ہیں، اور جا کر انہوں نے 2 بار ان کی ملاقات جو ہے پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف سے ہوئی، یعنی ان کے اتنے زیادہ قریبی مراسم ان سے بتائے جاتے ہیں، گرچہ خود موصوف جو ہے وہ کراچی ہی سے نیب کے ہاتھوں جو ہے شارع فیصل میں گرفتار ہو چکے تھے کرپشن کے ایک کیس میں سابقہ حکومت، اور اس کیس کے نتیجے میں ہی جو ہے ان کی پرموشن نہ ہو سکی، گریڈ 19 سے 20 میں وہ 19 ہی میں رہے، اور اب اس وقت جو ہے وہ سندھ پولیس میں جو ہے وہ مختلف عہدوں پر اپنے فرائض سر انجام دیتے رہے۔ اس وقت جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ساؤتھ کے ایس ایس پی ہیں، اور ایک انتہائی طاقتور ایس ایس پی کیسز سے وہ ابھرے ہیں، یعنی اتنے طاقتور ہیں کہ وہ اس وقت نہ تو اپنے آئی جی کو خاطر میں لا رہے ہیں، نہیں اپنے ایڈیشنل آئی جی کراچی غلام نبی میمن کو، اور نہیں اپنے ڈی آئی جی ساؤتھ شرجیل کھرل کو۔ ان کے اثر رسوخ کا اندازہ اس طرح سے لگایا جا سکتا ہے کہ پیر فرید جو ہے وہ ماڈل پولیس اسٹیشن بورڈ بیسن کے ایس ایچ او تھے، انہیں یعنی کہ اتنا تنگ کیا انہوں نے، یہ جانتے ہوئے کہ ان کی پش پر جو ہے ایک طرف ایڈی خواجہ ہیں تو دوسری جانب جو ہے خود ایڈیشنل آئی جی کراچی غلام نبی میمن کھڑے ہیں، اس کے باوجود انہوں نے جو ہے وہ ان کے علاقے میں ڈاکہ زنی، لوٹ مار، اسٹریٹ کرائم کی بڑھتی ہوئی وارداتوں کا جواز پیش کرتے ہوئے انہیں اتنا تنگ کیا کہ وہ مجبور ہو کر جو ہے وہ میڈیکل کی انٹری کر کے جو ہے وہ روانگی کر کے چلے گئے، اور اب ان کا باضابطہ جو ہے ٹرانسفر کر کے ان کی جگہ پر جو ہے نصیر تنوری کو دوبارہ بورڈ بیسن تھانے کا ایس ایچ او لگا دیا گیا۔ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ اس میں بھی مبینہ طور پر کوئی 15 سے 18 لاکھ روپے وصول کیے گئے، اور یہ رشوت جو ہے خود یاسر نام کا ایک اے ایس آئی وصول کر رہا ہے، جو کہ خود درخشاں تھانے میں ڈاکہ زنی کی واردات میں ملوث ہے اور پکڑا جا چکا ہے، جو اس وقت مذکورہ ایس ایس پی کے مشیر کا کردار ادا کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ نواز کوئی چاچڑ ہیں، وہ بھی یہی سب کچھ وظیفہ اکٹھا کرنا اور کس کو کہاں لگانا ہے، کس کی پوسٹنگ کیا کرنا ہے، یہ تمام اہم ذمہ داریاں جو ہے یا تو یاسر سر انجام دے رہا ہے یا پھر نواز چاچڑ جو ہے یہ سارے اہم ترین ذمہ داریاں انہوں نے سنبھالی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے علی رضا جو ہے وہ ایک پولیس انسپکٹر ہے، ساؤتھ میں ان کی پوسٹنگ تھی، ان سے بھی جو ہے مبینہ طور پر کہتے ہیں کہ 15 لاکھ روپے رشوت لے کر انہیں درخشاں جو ہے وہ جو ایک ماڈل پولیس اسٹیشن وہاں کا ایس ایچ او انہیں بھی تعینات کر دیا ہے۔ اتنے اثر و رسوخ والے یہ ڈسٹرکٹ ایس ایس پی ہیں۔ اب کراچی پولیس کا کہتے ہیں نا کہ آوا ہی آوا بگڑا ہوا ہے۔ اب کہتے ہیں نا کہ ہر شاخ پر الو جب بیٹھا ہے کراچی کے پولیس پر تو پھر انجام گلستان کیا ہوگا۔ ایک ایڈیشنل آئی جی کراچی غلام نبی میمن اکیلے تنہا کیا کر سکتے ہیں،
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہیں جس ٹاسک کے ذریعے جو ٹاسک دے کر انہیں جو ہے سندھ کے چیف منسٹر مراد علی شاہ کراچی پولیس کا دوبارہ ایڈیشنل آئی جی کراچی کے سلسلے لائے، تو انہوں نے وہ اپنا ٹاسک جو ہے من و ان پورا کر دیا۔ میں ذکر کر رہا تھا رائے اعجاز جو ایس ایس پی ہیں ساؤتھ کے، جو 2 چکر لگا چکے ہیں موجودہ پرائم منسٹر سے ملنے کے لیے، اور کراچی سے اسلام آباد اس طرح جاتے ہیں جیسے کہ اپنے دفتر سے وہ ملیر ڈسٹرکٹ کے دفتر میں ان کا جانا ہو، یعنی کہ اتنی آسانی سے اور اتنے اس طریقے سے جو ہے ان کے جانے کا انداز ہے۔ نہ ان کو کوئی روکنے والا ہے، نہ کوئی ٹوکنے والا ہے، نہ ان سے اس کا آئی جی پوچھ سکتا ہے، نہ ایڈیشنل آئی جی، نہ کسی سے انہوں نے پوچھنے کی زحمت گوارا کی کہ میں کراچی سے باہر جا رہا ہوں، اس لیے کہ کراچی سے باہر جانے کے لیے، صوبہ چھوڑنے کے لیے باضابطہ آپ کو تحریری طور پر یا زبانی یا جو بھی ہے آپ نے امیجیٹ باس کو آپ کو اطلاع دینا پڑتی ہے، لیکن انہوں نے جو ہے کسی کو بھی اطلاع دینے کی زحمت گوارا نہیں کی، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ گریڈ 20 کے ہیں، یہ سب کے سب اس سے جونیئر ہے، جس طریقے سے ان کے ڈی آئی جی وہ بھی ان سے جونیئر ہے، بقول ان کا ایڈیشنل آئی جی بھی ان سے جونیئر ہے، یعنی کہ جو دوسرے احمد نواز چیمہ ہیں کہتے وہ بھی ان سے جونیئر ہے، کیونکہ وہ سینئر ہے اور مقدمے کی وجہ سے، نئے والے مقدمے کی وجہ سے وہ پرموٹ نہ ہو سکے، تو کیا وہ ان کی سینئرٹی تو اپنی جگہ پر موجود ہے، اور اب جو بورڈ ہونے جا رہا ہے سلیکشن بورڈ کا، ممکن ہے کہ اس میں انہیں جو ہے گریڈ 20 میں جو ہے پرموشن یا گریڈ 21 میں وہ پرموٹ کر دیے جائے، اس لیے کہ اس وقت بقول ان کے رفقا کے نواز چاچڑ کا کہنا ہے کہ اب تو ان کی اپنی حکومت آ چکی ہے، ان کا پرائم منسٹر اپنا آ چکا ہے، اور وہ جیسے ہی پرموٹ ہوں گے تو اس کے بعد ممکن ہے کہ وہ سی سی پی او یعنی کہ لاہور یا پھر لاہور پولیس میں کوئی اہم ترین ذمہ داریاں حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے، یہ کہنا ہے خود ان کے اپنے قریبی رفقا کا۔ اب میں اسی پلیٹ فارم سے ان کی توجہ رائے اعجاز کی توجہ اس جانب مبذول کروں کہ یہ آپ کے ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں آخر ہو کیا رہا ہے، یعنی کہ جو ایک بدی کے اڈے پہلے کبھی چلا کرتے تھے، یعنی کہ ڈیفینس کے عالیشان جو بنگلوں میں یا کلفٹن کے فلیٹوں میں، اب وہ تمام کے تمام لگتا ہے کہ اڈے جو ہے وہ شفٹ ہو چکے ہیں آپ کی گیسٹ ہاؤس میں۔ گیسٹ ہاؤسز کا جو ہے وہ ایک جال بچ چکا ہے اس وقت پورے کے پورے ساؤتھ میں، اور گیسٹ ہاؤس کیا ہے، یہ مغرب میں اس طرح پب ہوتے ہیں، بدکاری کے جو اڈے ہوتے ہیں، بدکاری کے اڈوں کے طور پر انہیں استعمال کیے جانے کی اطلاع ملی ہے۔ اب یہ بھی معلوم ہوا کہ کراچی کلفٹن کے علاقے میں اور ڈیفینس کے علاقے میں 2 ایسے بڑے ریسٹورنٹ یا ہوٹل ہیں، ایک تو خود بورڈ بیسن کے علاقے میں عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے قریب ایک ایسا ہوٹل ہے جس کا مالک ایک ڈسٹرکٹ ایس ایس پی بتایا جاتا ہے، جس کی کاروباری شراکت داری جو ہے وہ ایک کہتے ہیں کہ کسٹم کلیکٹر کے ساتھ ہے، اور دوسرا ایک ہوٹل جو ہے وہ گزری کھڈا مارکیٹ کے قریب جو ہے وہ کسی زونل ڈی آئی جی کے بھائی کا ہے، بظاہر تو بھائی کا ہے لیکن کہتے ہیں کہ وہ خود اس میں شراکت داری مذکورہ ڈی آئی جی کی، ان 2 بھائیوں کی شراکت سے یہ بھی ہوٹل چل رہے۔ دونوں ہوٹلوں کے بارے میں یہی اطلاع ملی ہے کہ یہ بھی جو ہے وہ بدی کے بہت بڑے مرکز بن چکے ہیں، اور آئس کا اور شیشے کا کھلا کاروبار ان ہوٹلوں میں چل رہا ہے، اور یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ یہ جو بورڈ بیسن والا ہوٹل ہے جس کا مالک ایک ڈسٹرکٹ ایس ایس پی اور خود کسٹم کلیکٹر ہیں، اس ریسٹورنٹ یا اس ہوٹل پر جو ہے کسٹم میں پکڑی جانے والی آئس، کسٹم میں پکڑی جانے والی جو یہ شیشہ ہے، حشیش ہے، دوسرا جو بھی نارکوٹک کا ہے سامان، وہ سب کا سب وہاں سے یہاں نہ صرف اس ہوٹل میں سپلائی ہوتا ہے بلکہ اس ہوٹل کے بعد پورے ڈیفینس کلفٹن میں جتنے بھی گیسٹ ہاؤس ہیں تمام میں جو ہے وہیں سے جو ہے وہی آئس، وہی شیشہ اور دوسرا جو حشیش وغیرہ جو ہے وہ وہیں سے سپلائی کیے جانے کی اطلاع ملی۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو ریسٹورنٹ ہے، یہ جو کسٹم کلیکٹر جس کا اونر بتایا جاتا ہے، پولیس ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس ہوٹل سے جو ہے کراچی اور بلکہ ڈیفینس کے جو بنگلوں میں جو نائٹ پارٹیاں ہوتی ہیں، ڈسکو پارٹیاں ہوتی ہیں، یہ جو ناچ گانے کا جو سلسلہ ہوتا ہے، اس کے لیے خواتین کا، ڈانسروں کا، یعنی کہ پرووائڈر بھی جو ہے وہ یہی ریسٹورنٹ بتایا جاتا ہے، یہیں سے جو ہے بڑی خوبصورت لڑکیوں کی قطار در قطار جو ہے ڈیفینس کے بنگلوں میں ان کی راتیں رنگین کرنے کے لیے یہیں سے سپلائی کیے جانے کا انکشاف، اور خود جو گزری میں جو ہوٹل ہے جو کہ ڈی آئی جی کا بتایا جاتا ہے اس کے بھائی کا، وہاں سے بھی کچھ اسی طرح کا جو ہے وہ سلسلہ چلنے کی اطلاع ملی۔ اب دیکھنا یہ رائے اعجاز صاحب، آپ نے ویسی بہت سختی کی تھی شریجنا کالونی میں جب آپ نے چائے لیا تھا، تقریباً سب کچھ آپ نے بند کروایا تھا، لیکن جس
قوت سے انرجی سے آپ نے سب کچھ بند کروایا تو اسی قوت انرجی سے اب دوبارہ سنا ہے کہ وہی سلسلہ دوبارہ شروع کر دیا گیا ہے. اب کیا اس کو روکنے میں بھی آپ اپنا کردار ادا کریں گے کہ نہیں؟ معلوم تو یہ ہوا کہ آپ جیسے ہی پروموٹ ہو جائیں گے آپ چلے جائیں گے کراچی، لیکن اتنا آپ سے التماس ہے، درخواست ہے، گزارش ہے کہ آپ کم از کم جاتے جاتے بدی کے ان اڈوں کے خلاف تو آپ کارروائی کرو. اگر آئی جی مشتاق مہر میرا یہ پروگرام دیکھ رہے تو ان سے بھی میں یہ درخواست ہے، گزارش کروں کہ یہ جن 2 ہوٹلوں کا میں نے نشاندہی کی ہے کراچی ڈیفینس اور یہ بورڈ بیسن کے علاقے میں، یہ بدی کے بہت بڑے اڈے اس وقت بن چکے. نام مجھے معلوم ہے لیکن میں نام اس میں مینشن نہیں کر رہا ہوں. میرا مقصد جو ہے صرف نشاندہی کرنا ہے، کسی کی پگڑیاں اچالنا نہیں. لیکن یہ بات جو ہے وہ روز و ریشن کی طرح سے آئے کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ کلفٹن بورڈ بیسن کے علاقے میں اور گزری کے علاقے میں یہ تمام کا تمام کاروبار جو ہے وہ اس وقت چل رہا ہے. اور بدقسمتی سے ان ہوٹلوں کے مالکان خود پولیس افسران بتائے جاتے ہیں، اس لیے متعلقہ پولیس جو ہے وہ ان کے خلاف کارروائی کرنے سے جو ہے وہ گریز نظر آ رہی ہے. ایک خبر یہ بھی ملی ہے کہ فواد اسد اللہ جو ہیں جن کا تعلق آئی بی سے تھا، ان کے باضابطہ ڈی جی آئی بی کا نوٹیفیکیشن آج جاری کر دیا گیا ہے، جس سے اب ایسا لگ رہا ہے کہ اب ڈی جی آئی بی کی جو ہے ایسے سے کسی کی پوسٹنگ نہیں ہو سکے گی. جہاں پر پہلے اے ڈی خواجہ اور خود عبدالخالق شیخ کے علاوہ غلام نبی میمن کی بھی نظریں تھی، انہوں نے بھی کوششیں کی تھی. یہ ایک ابھی اطلاع اور آئی ہے، کسی صاحب نے پوچھا ہے کہ کیا غلام نبی میمن کو جو ہے وہ بلوچستان پولیس کا آئی جی بنایا جا رہا ہے؟ جی ہاں، ان کی کوششیں ہیں اور ان کا جو ایک کولیگ ہے، میں پہلے بھی کچھ اپنے پروگرام میں آئی بی کے جو موجودہ ڈی جی ہے فواد اسد اللہ نے ان کے لیے کوششیں کی ہیں، ان کے لیے لابنگ کی ہے کہ انہیں بلوچستان پولیس کا یا پھر موٹر وے کا جو ہے وہ آئی جی بنا دیا جائے. اب دیکھنا یہ کہ ان کی کوششیں کامیاب ہوتی ہے یا نہیں، لیکن اطلاع یہ ملی ہے کہ بلوچستان کے جو چیف منسٹر ہے انہوں نے پہلے بھی کہتے ہیں کہ ایک ڈی او لیٹر لکھوایا تھا، ایک سفارش کی تھی ایڈیشنل آئی جی جو ہیں اس وقت سندھ کے ڈاکٹر امیر شیخ کے لیے، لیکن پتہ نہیں کہ اس وقت وہ کوشش ان کی کامیاب کیوں نہیں ہوئی. ان کی جگہ جو ہے پھر محسن بٹ کی وہاں پر آئی جی کے حیثیت سے پوسٹنگ کر دی گئی تھی. لیکن ابھی بھی کہتے ہیں کہ اگر محسن بٹ جو ہے ٹرانسفر ہو کے سندھ پولیس کے آئی جی بنتے تو اس کے بعد امکان یہی ہے کہ ڈاکٹر امیر شیخ کو جو ہے پھر بلوچستان پولیس کا آئی جی بنا دیا جائے. جبکہ موٹر وے کے لیے جو ہے وہاں کوششیں اس وقت فیصل شاہکار کی چل رہی ہیں کہ فیصل شاہکار جو اس وقت آئی جی ریلوے ہیں، غالب امکان یہ ہے کہ انہیں خود پاکستان مسلم لیگ نون کے جو ہے کچھ بڑے لیڈر جو ہے وہ ان کی پش پر ہیں اور ان کو وہاں پر جو ہے وہ آئی جی موٹر وے کے حصے سے تعینات کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، جس کے بعد آئی جی ریلوے کے حصے سے ممکن ہے کہ خود غلام نبی میمن کا جو ہے قرعہ فعال ان کے نام نکل آئے. لیکن ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ انہیں مسلسل جو ہے خود کراچی میں ایڈیشنل آئی جی کے حصے سے جو ہے وہ اپنے فرائض سر انجام دینے کے لیے کہہ دیا گیا ہے. جبکہ دوسری جانب خود جاوید عالم اوڈو جو ہے وہ بھی جو ہے کراچی ایڈیشنل آئی جی کی پوسٹ کے لیے اس وقت بے تاب اور بے چین نظر آ رہے ہیں. وہ صرف اور صرف جو ہے آئی جی سندھ مشتاق مہر کی تبدیلی کی راہ دیکھ رہے ہیں. حالانکہ پہلے یہ خبر آئی تھی کہ آئی جی مشتاق مہر اور خود جاوید عالم اوڈو جو ہے بہت ایک دوسرے کے قریب ہو چکے ہیں اور جاوید عالم اوڈو کو ایڈیشنل آئی جی کراچی بنوانے میں جو ہے خود مشتاق مہر بھی جو ہے غلام نبی میمن کی عداوت میں یا ان کی مخالفت میں جو ہے متحرک ہو چکے ہیں. لیکن اب یہ اطلاع ملی کہ خود جاوید عالم اوڈو جو ہے وہ چیف منسٹر سے ہاتھ جوڑتے ہوئے ریکویسٹ کی تھی کہ میں اس موجودہ آئی جی کے چین آف کمان میں ایز اے ایڈیشنل آئی جی کراچی کی حیثیت سے کام نہیں کروں گا. جب تک یہ ہیں میں نہیں رہوں گا. جب ان کا ٹرانسفر ہو جائے گا تو پھر بے شک آپ میرا ٹرانسفر جو ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی کے حیثیت سے کرا دیں، میں اپنا چارج لوں. دیکھنا یہ کہ اب ایڈیشنل آئی جی کراچی کی پوسٹ پر آیا غلام نبی میمن بدستور کام کرتے رہیں گے یا کہ انہیں جو ہے خود جاوید عالم اوڈو جو ہے وہ ریپلیس کر دیں گے اور اس کے بعد خود غلام نبی میمن کا یا ان کی اگلی منزل کیا ہوگی. لیکن یہاں پر یہ بھی بتاتے چلو ناظرین کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت جو ہے خود ڈاکٹر کامران فضل اور غلام نبی میمن 1 اور 11 بن کر جو ہے وہ یعنی کہ مشتاق مہر کے خلاف ایک جہاد کر رہے ہیں، ان کی کرپشن کے خلاف، ان کی لاقانونیت کے خلاف، اور ایک ان کا جو دنگا فساد انہوں نے ایک شروع کروا دیا ہے اس وقت پورے کے پورے سندھ پولیس میں کہ ایک غیر یقینی کیفیتیں
کوئی بھی پولیس اہلکار اپنی پوسٹ پر جو ہے اپنے آپ کو اس وقت مطمئن محسوس نہیں کر رہا ہے. ہر ایک کے پیر کے تلے سے جو ہے وہ زمین کھسکتی ہوئی اس وقت نظر آ رہی ہے، اس لیے کہ ہر پوسٹ پر جو ہے جو بیٹھا ہے ان سے پوسٹ کو مینٹین رکھنے کے لیے ان سے روکڑے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. کیونکہ میں نے کل بھی کہا تھا کہ باغتے چور کی لنگوٹی کے ہاتھ اس وقت یہ بھاگنے میں لگے ہوئے ہیں کہ جتنا سمیٹ سکو سمیٹ لو، جتنا سمیٹ سکو سمیٹ لو. اس کے بعد شاید انہیں یہ موقع دوبارہ نہ مل سکے. یہ پوسٹنگ ان کی آخری پوسٹنگ نہ صرف ان کی بلکہ ان کے لاڈلے چہیتے اور آنکھ کے تارے اور کیا نام ہے ہاتھ کے چھالے، میرا اشارہ ان کے پی ایس او کانسٹیبل عدنان رفیق صدیقی کی جانب ہے، جن کے بارے میں اب یہ اطلاع ملی ہے کہ انہیں بھی جو ہے خود یو ایس اے کا جو ہے گرین کارڈ دلوانے کے لیے جو ہے خود سندھ پولیس کے سربراہ متحرک ہو چکے ہیں. ان کا کیس جو ہے پٹ اپ کر دیا گیا ہے ایز اے انویسٹر کی بنیاد پر کہ وہ بہت بڑی انویسٹمنٹ کرنے یو ایس او جا رہے ہیں، اس لیے انہیں وہاں کا گرین کارڈ دیا جائے. گرین کارڈ کے لیے وہ کہتے ہیں کہ تقریباً جو ہے پاکستانی جو ہے وہ 5 ارب سے زائد کی انویسٹمنٹ کہتے ہیں کہ ایک پولیس کانسٹیبل جو ہے یو ایس اے میں کرنے پر اپنی آمادگی ظاہر کر چکا ہے، اور اسی بنیاد پر کہتے ہیں کہ انہیں جو ہے وہ امیگریشن یا دوسرے معنوں میں گرین کارڈ دے دیا جائے. ناظرین، اسی کے ساتھ جا چاہتا ہوں. اللہ حافظ.